बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुस्मैरा अफजल और आपके साथ एक और नई वीडियो, एक और नई उन्वान और एक जिसे कहते हैं कि हम जिस इंतज़ार में थे उस इंतज़ार की घड़ियां अब ख़त्म होने को है। आपको ये वीडियो जो मैं अभी बयान कर रही हूँ या अभी आपको बहुत मज़े से इसका बहुत आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे, वो है लव मैरिज और अरेंज मैरिज की कामयाबी और नाकामी के ऊपर, जिसको मैंने एक दो दिन बल्कि इस वीक में लास्ट वीक में बहुत इसकी आपको बताई गई थी और आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। तो बहुत इंतज़ार था मेरे क्लाइंट्स को और वो चाह रहे थे कि हमें जल्दी जल्दी इस चीज़ की, इस वीडियो की मालूमात के ऊपर हमें कुछ बताया जा सके या उसकी कुछ जानकारी हो सके। तो जिस वीडियो जिस मौजू पे ऊपर मैं आज बोल रही हूँ वह है मैरिज के ऊपर। पहले मैं इस वीडियो को इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूँ आपको कि मैरिज से रिलेटेड कौन कौन से कर्मा, कौन कौन से प्लैनेट्स और इसको कौन डील करता है। बाद में हम बात करेंगे कि वेदर लव मैरिज कामयाब होगी या किसी के ज़रिए में लव या अरेंज मैरिज है भी नहीं, कामयाब है या नहीं है, ये सारी चीज़ें बाद में देखी जाएंगी। मैरिज को जो हमने देखना है, फीमेल हॉरोस्कोप में हमने मून और वीनस को देखना होता है और मेल हॉरोस्कोप में हमें मार्स और सन को भी देखना होता है। और आपस में दोनों की जब सेनेस्ट्री में लाएं या कंपेटिबिलिटी में लाएं तो फिर इन दोनों का, फिर उसमें सैटर्न और वीनस की भी कुछ नज़रात, कुछ एस्पेक्ट्स एक दूसरे के ज़रिए से भी या फिर आपस में उसी ज़रिए के अंदर, जिस तरह मैं प्रेडिक्ट कर देती हूँ किसी को, या एस्ट्रोलॉजर्स मेरे बहन भाई, हम एस्ट्रोलॉजी में देखते हुए हम प्रेडिक्ट कर देते हैं कि इसकी शादी अरेंज है या फिर लव मैरिज है, और ये भी कि वो कामयाब रहेगी या फिर उसमें कुछ लॉस होगा या फिर सेपरेशन या वटेवर, कोई ऐसी चीज़ें आगे नज़र आती हैं। एक बहुत लंबा और ह्यूज किस्म का और बहुत लंबी डिबेट है रिगार्डिंग मैरिज, क्योंकि हमारी लाइफ की नमूदो नमाइश, हमारी जो नशोनुमा, हमारी जो इर्तकाई मनाज़िल, हमारी जो चीज़ है लाइफ को आगे चलाने वाली, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो शादी ही है। अल्लाह ताला ने जैसे बयान फरमाया कि मैंने हर चीज़ के, हर जानदार का जोड़ा बना के भेजा है, तो इसी तरह इंसान को भी नर और मादा के तौर पर अल्लाह ताला ने, आप भी जानते हैं, जोड़े में बनाया। अब उनमें इंसान क्योंकि अशरफुल मखलूक़ात है और ये जानवरों से बदरजहा बेहतर है, इसमें सेंस है, इसमें अकल है और इसमें पसंद नापसंद की भी चीज़ जो वजूदोपाश है, जो रहन सहन है, वो हमारा अशरफुल मखलूक़ात के नाते होते हुए इस चीज़ को हम दूसरी मखलूक़ात या दूसरी क्रिएचर से बहुत एक आला दर्जा दिया गया है। अशरफ मखलूक़ात के नाम से ये दर्जा दिया गया है, यानी कि बढ़ाई। तो बात कर रहे थे हम मैरिज से रिगार्डिंग, और मैरिज भी क्या कि लव या अरेंज। मैं जब आप लोगों को ज़ेचा एक जब हम समझते हैं, सीखते हैं और इनिशियल स्टेज पे जब ये चीज़ हम देखते हैं, तो सबसे पहले हम इसके शादी की लाइफ में या ज़ेचे में मार्स की पोजीशन देखते हैं कि उसको मार्स किस पोजीशन में है। मार्स अच्छी पोजीशन में होगा तो उसकी शादीशुदा लाइफ में रुकावटें कम या ज़्यादा या अच्छी या बुरी या कम होंगी या नहीं होंगी। इसके अलावा जब हम इसके कंपेटिबिलिटी के तौर पर या इसकी पसंद और नापसंद के बारे में देखते हैं तो उसमें सितारा ज़ुहरा यानी कि वीनस को हम देखते हैं और उसकी एस्पेक्ट्स, उसकी नज़रात मुख्तलिफ सितारों से, उसकी प्लेसमेंट हाउसेस के सितारों से देखते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ समझाने से आपका काम नहीं चलेगा, ये तो एक टीचर या प्रीचर का काम हो जाएगा। इसको प्रैक्टिकली मैं एक दो ज़ेचे के प्रैक्टिकली या एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको ज़ेचे से ये समझा के और आपको थोड़ी इसको हाँ नो बताऊँगी कि कौन सा ज़ेचा पसंद से कामयाब होता है और कौन सा ज़ेचा अरेंज से कामयाब होता है, या इस तरह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मैं बात कर रही थी सबसे पहले हम कि शादी के रिगार्डिंग जब हम देखते हैं तो उस वक्त सबसे पहले हम ज़ेचे में मार्स की पोजीशन देखते हैं।
اس کے بعد ہمارے سامنے جیسے زیچہ آ جاتا ہے تو اس کو ہم سیٹرن اور وینس کی کمپیٹیبلٹی اور اس کے اسپیکٹس نظریں دیکھتے ہیں کہ وہ زیچے میں کیا ہیں، اور آیا پسند یا ناپسند کی شادی ہونی ہے یا نہیں بھی ہونی۔ تو کیا امپورٹنٹ چیزیں رہیں؟ مارس اور وینس۔ تو مارس اور وینس کو ایک زیچے میں پاورفل ہونا شرط ہے، یعنی کہ یہ مشروط ہے شادی کی کامیابی اور شادی کو زیادہ دیر پائیدار یا آگے لے کے چلنے کی۔ پسند ناپسند ابھی یہ اس بات پہ ہم نہیں آئے۔ مارس یعنی کہ ستارہ مریخ، جو کہ منگلیک بھی کہلایا جاتا ہے، جس کی پوزیشن غلط نہ ہو تو وہ زیچے میں منگلیک کی پوزیشن دے گا، اور زہرہ ستارہ کی آپس میں کسی اور ستارے سے نظرات جو ہیں وہ آپس میں اسپیکٹس یا نظرات رکھیں، اچھی نظرات رکھیں، تو ان میں آپس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لو میرجز کی سکسیسفل رہے گی۔ مریخ کو دیکھا تو اس کو ہم زیچے میں سمپل سی بات کروں اور اس کو مختصراً آگے کر کے آگے اس ڈیبیٹ کی طرف آتے ہیں۔ مریخ جب زیچہ ہم دیکھتے ہیں، ستارہ مریخ 1 میں، 2 میں، 4 میں یعنی کہ چوتھے میں، 8ویں میں، اور مون سے اس کا 12ویں ہاؤس میں اچھا نہیں رہتا۔ اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اچھی پلیسز میں یعنی کہ 3rd ہاؤس میں، 6th ہاؤس میں، 10th ہاؤس میں، 9th ہاؤس میں، 11th ہاؤس میں ہو تو یہ بہتر رہتا ہے۔ پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ شادی کے وقت جب اس لڑکی کا یا لڑکے کا زیچہ دیکھتے ہیں، اگر ہم زیچے کو دیکھیں یا ہمارے پاس کوئی کلائنٹ آئے یا ہم سے کوئی ہیلپ لینا چاہیں تو ہم اس کا مریخ کو، اس کی سچویشن کو، اس کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ شادی ابھی کریں نہ کریں، اس کا ٹائم بہتر ہے یا نہیں بہتر ہے۔ یہ ہو گئی شادی کی انیشیل بات کہ ہوگی یا نہیں ہوگی، یا بہتر ہے یا بدتر ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں اب پسند اور ناپسند اور ارینج یا لو میرج میں، اس میں ہم دیکھتے ہیں ستارہ زہرہ وینس کا کمال، جو کہ ویسے ہی خوشیوں کا، شادی شدہ لائف میں کمپیٹیبلٹی کا، ہارمنی کا، خوشی کا اور ازدواجی معاملات کو خوش کن آگے لے کے چلنا، اس کو ہم ہیپینس کا، اور اس کو آسمانی طور پر وہاں پہ اس کی جو تقسیم کی گئی ہے اس کو رکاس فلک کہا جاتا ہے۔ یہ ایک لائف یعنی کہ لائف کو لائولی دیتا ہے، خوشی دیتا ہے، ایکسپینڈ کرتا ہے لائف کے مختلف درجات کو اور خوشیاں بانٹتا ہے۔ اور میریٹل سٹیٹس میں، شادی شدہ لائف میں یہ بلکہ زیادہ آپ کو کمپیٹیبلٹی دے گا اگر اس کے اسپیکٹ آپ کے ہی زیچے میں، ایک ہی کنڈلی یا زیچہ میں مریخ کے ساتھ اس کی خوش کن یعنی کہ آپس میں نظرات ہوں۔ کیا ہی اچھا ہو، میں آپ کو ایگزامپل سے سمجھاؤں، یعنی کہ میرے پاس ایک ڈیٹ آف برتھ ہے 10 مارچ، میرے پاس آج ہی ایک کلائنٹ ہے 10 مارچ 1995 یعنی کہ 10 مارچ 1995۔ میں نے جب اس کا زیچہ دیکھا تو اس میں نے دیکھا زہرہ اور زحل کی پوزیشن کو۔ جب میں نے اس کا دیکھا کہ آپس میں اسکوائر ہے تو اس کی پسند کی شادی جو ہے وہ چاہے پسند کرے گی یا نہیں کرے گی، آپس میں فرینڈشپ ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، لیکن جب میں نے زیچہ میں کہہ دیا کہ اس کے بریکس ہوں گے۔ اب میں نے کیوں کہا؟ کیونکہ اس کے ستارہ زہرہ کی ستارہ زحل کے ساتھ اچھی دوستی، پیار والی نظریں نہیں تھیں، اسکوئر میں یا اپوزیشن میں یا کسی ایسی پلیسمنٹ میں، ایسے ہاؤس میں بیٹھا تھا کہ اس کو میں نے کہہ دیا پسند کے ہونے کے باوجود کہ تمہاری پسند سے اس فلاں شخص سے شادی نہیں ہو سکتی، ارینج کرو گی تو زیادہ کامیاب رہو گی، چونکہ وہ منگلیک بھی تھی۔ یہ لڑکی جس کی میں آپ کو بات کر رہی ہوں، میری کلائنٹ، ابھی آج کل ہی اس کا زیچہ دیکھنے کو ملا، تو مارس سر پہ منگلیک، عمر کا کچھ حصہ اس کو ہم گزروانا چاہیں گے کہ ابھی نہیں، اس سے 24، 28 اور 32 اس طرح اس کے، یا پھر اپاؤ یا ریمیڈیز، یا پھر ایسا نیٹل زیچہ دوسرے سیکنڈ پارٹی کا کہ وہ بھی اگر منگلیک ہوگا تو وہ اس سے نلیفائی ہو جائے گا۔ پھر ہم نے اس کا دیکھا کہ وہ زبردست ایک باؤنڈنگ میں تھی، پسند میں تھی، ریلیشن شپ میں تھی، لیکن جب اس کو میں نے اس کی سینسٹری اس کے زیچے میں دیکھی اور اس کے دوسرے پارٹی میں اس کو سینسٹری ملائی، کمپیٹیبلٹی ملائی، تو اس میں ان دونوں کا آپس میں ملان میں 50-40%
کمپیٹیبلٹی تھی یا پھر اس میں آپس میں انڈرسٹینڈنگ تھی، اس لیے میں نے اس کو فوراً ہی کہہ دیا کہ آپ کی لو میرج کامیاب نہیں رہے گی، آپ کی ارینج میرج کامیاب رہے گی۔ لو میرج کریں گی تو اول تو ہوگی نہیں، ہوگی تو اس میں بہت جلد بریک یا پھر منگلیک سم ٹائمز اپنا برا اور ایڈورس جو اسپیکٹ ہے، جو اثر ہے، ایفیکٹ ہے، وہ دینا شروع کر دیتا ہے، اور لو میرج بھی اینڈ پہ جا کے اس کا ہیپی اینڈ کی بجائے اس کا بریک اپ ہو جاتا ہے۔ شادی شدہ لائف میں بھی اس قسم کی کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں۔ اب تو جب میں نے کہہ دیا کہ پسند کی شادی نہیں ہے، ہمارے پاس جب زیچہ آ جاتا ہے تو ہم زحل اور زہرہ کو یعنی کہ سیٹرن اور وینس کی پوزیشن کو دیکھتے ہیں، اور ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی پسند یا ناپسند کی شادی نہیں ہو سکتی یا ہو سکتی ہے۔ اب ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ مارس کی اس میں کیا پوزیشن ہے، اور اولاد، اور آگے چل کے بعض اوقات 10 سال زندگی چلتی ہے، 20 سال کے بعد ایک دم اچانک کچھ ایسے چیزیں آ جاتی ہیں۔ میرے پاس ایسے بھی زیچے ہیں جو 25 سال کے بعد ان کی سپریشن یا ڈائیورس یا کچھ اس قسم کا مسہیپ ہوتا ہے کہ شادی شدہ لائف ایک دم بریک ہو جاتی ہے، اور سڈن اس میں کولیپس آ جاتا ہے اور وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ تو کیا وجہ ہے اس میں دیکھی جاتی ہے؟ ہم نے وینس کی اس کا پیریڈ، سب پیریڈ یعنی کہ جس کو ہم دشا بھی بولتے ہیں، وہ جب اچھی چل رہی ہوتی ہے، اور ستارہ زہرہ کی زیچے میں اچھی پوزیشن، اس کا غروب نہ ہونا، کیونکہ یہ وہ ستارہ ہے جو نیئرسٹ ٹو سن ہے، تو سن کے نزدیک جتنے بھی یعنی کہ مرکری اور زہرہ اس کے بالکل راؤنڈ اباؤٹ قریب رہتے ہیں، تو یہ اکثر و بیشتر یہ سیٹ یعنی کہ غروب رہتے ہیں۔ تو اگر زہرہ کسی کے زیچے میں غروب ہوگا، پوزیشن بھی اچھی ہوگی، تو اس کو اس ازدواجی زندگی میں بے شک اس کی پسند سے شادی ہوئی ہوگی، تو وہ خوشیاں یا وہ چیز یا وہ جو ڈیزائرز یا وہ وشز یا وہ چیزیں جو اس کو ملنی چاہیے، بے شک وہ میرڈ کپل جو ہے وہ لو میرڈ کپل ہے، لیکن اس میں وہ چیز کمپیٹیبلٹی اور خوشیاں نہیں آئیں گی۔ کیا وجہ ہے؟ کہ زہرہ ستارے کا سورج کے قریب ہونا یعنی کہ غروب ہونا۔ یہ تو اکثر اس کے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ یہ سائنس ہے کہ یہ اس کے آربٹ کے قریب ترین ہی رہتے ہیں، مرکری اور زہرہ اس کی کم ڈگری سے یہ قریب رہتے ہیں۔ تو جب یہ غروب ہوگا یا پھر یہ ڈیبلیٹیٹڈ ہوگا، زوال میں ہوگا، تو یہ اس کی جو ہے یہ جو کمپیٹیبلٹی اور خوبصورتی کو یہ کھو دیتا ہے، اور اس میں اتنی خوشیاں نہیں ملتی۔ اب بات کرتے ہیں کہ ایک لاجیکلی اور ایک فارمولا پہ بات کرتے ہیں۔ چھوٹی سی بات، ایک سمپل سا زیچہ لے لیتے ہیں۔ لبرا رائزنگ سائن ہے، اس میں اس کے اوپر ہی آپ کا ستارہ زہرہ اس کے اوپر سر پہ اسینڈنٹ میں بیٹھا ہے، باقی ستارے اس کے لو کریکٹر میں ہیں۔ زحل ستارہ سے اس کی سیکسٹائل اور دوستی یعنی کہ تیسری نظر اور پانچویں نظر ہے۔ غربت کا ہمارا ستارہ ہے، کوئی اتنی قسمت کا بھی ہائی فائی نہیں ہے، چاہے وہ لڑکا یا لڑکی، لیکن ان دونوں میں سینسٹری بڑی کامیاب مل رہی ہے۔ وینس ستارہ اس کے سر پہ ہے، 11th ہاؤس میں اس کا زحل ہے، کمپیٹیبلٹی بھی مل رہی ہے۔ دوسرے زیچے کو بھی دیکھا جائے تو وہ بھی ایسا ہے، لو لیول پہ جا کے میڈیوکر، ایک کم و بیش مطلب پیسے کے لحاظ سے یا مٹیریلی وہ چیزیں وہ اتنی نہیں ہیں اچھی، تو لیکن ان میں آپس میں کمپیٹیبلٹی اور زیچے میں خوبصورتی نظر آئے گی، اور وہ کامیاب لو میرج کا ایک سائن نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم جب دیکھتے ہیں دوسرے زیچے کو، جیسے میں اکثر دیکھتی ہوں کہ آپ اگر ایک زیچہ بنوا رہے ہیں تو آپ مجھے دوسرا جو پارٹی ہے اس کا زیچہ بھی بنائیں۔ میری ایک بالکل ہی 1-2 دن پہلے میری ایک کلائنٹ تھی، تو ان کا نام بھی میں بتا دوں، انم لڑکی کا نام تھا، تو اس نے اپنے جو زیچہ بنوایا وہ رضوان اس کے سیکنڈ پارٹی تھی، اس نے اپنا ہی زیچہ بنوایا۔ میں نے فوری طور پہ یہ کہا کہ آپ دوسرے کا زیچہ بھی بتائیں تاکہ ان دونوں زیچوں میں کمپیٹیبلٹی، اس لیے ان کو کہا کہ آپ دوسری پارٹی یعنی کہ آپ اپنے پارٹنر کا بھی سیکنڈ پارٹی کا بھی زیچہ بنوائیں۔ تو جب وہ زیچہ بنتا ہے تو اس میں ہم ان تینوں ستاروں کو اس چیز کا میرا خیال ہے کسی کو اتنا مطلب میں نے یہ خود چیز میرا اپنا مشاہدہ ہے، میری اپنی آبزرویشن ہے، میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ سیٹرن اور وینس کی اچھی پلیسمنٹ اور اس کا اچھی نظرات اور اس کی ڈگری ٹو ڈگری صحیح ہونا، یہ مجھے اکثر و بیشتر میں نے
تقریباً 99% میں نے پیشین گوئیاں یہ کی ہیں کہ ان کی اچھی نظرات، آپس میں کمپیٹیبلٹی کے علاوہ پسند اور ناپسند کی شادی کو میں اوکے یا نو کرتی ہوں. تو یہ بالکل صحیح میری پریڈکشن ٹو دا پوائنٹ بیٹھتی ہے. تو شروع میں تو مجھے اس کا تھوڑا سا ایکسپیرینس ہی ہوا، تو میں نے اس کو پھر اپنے مشاہدہ کر کے آگے دیکھا. میرا ذاتی طور پہ میں نے اس کو دیکھا کہ ان دونوں ستاروں کی جو اچھی نظرات ہیں ایک ہی زیچے میں، وہ آپ کو اتنا کچھ گائیڈ کر دیتی ہیں کہ آیا پسند کی شادی ہوگی یا ناپسند شادی ہوگی. تو یہ ہو گئی اس کے بارے میں بات. اب ہم بات کرتے ہیں کہ کتنی عمر میں اور کتنی ایج میں جا کے یہ شادی ہوگی. تو اس لیول میں ہم دیکھتے ہیں کہ منگلیک زیچہ اگر ہوتا ہے تو اس میں اگر ستارہ زہرہ کی پوزیشن بہت اچھی ایکسیلنٹ ہوتی ہے تو وہ اس عمر کو منگلیک زیچے کو بھی، جو کہ ہم اکثر و بیشتر کہتے ہیں کہ 28 سال یا اس کے بعد شادی کریں، تو اگر ستارہ زہرہ یا زحل کی دوستی یا نظرات اچھی ہوں گی تو اس کو ایکسیلنٹ طور پہ اس کی عمر 18 سے بھی کم، یعنی کہ 16 اور 18 کے درمیان جو کم و بیش لڑکیاں ہیں خاص کر فیمیل، ان کی شادی ہو جاتی ہے اور شادی شدہ لائف اچھی بھی ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جب ہم اس کی سیکنڈ پارٹی کا بھی دیکھتے ہیں تو قدرتی طور پہ اگر تو وہ منگلیک ہوتا ہے تو زندگی پوری رواں دواں اور بہت اچھی اور بیسٹ چلتی ہے. بعض کا دیکھا جاتا ہے، میرے اپنے ہی ایکسپیرینس میں یہ زیچہ دیکھا کہ 18 سال کی عمر میں شادی سکسیسفل ہو گئی، 42 یا 35 یا 42 کے بعد ایک دم ڈائیورس ہو گئی، یا پھر سڈن ایکسیڈنٹ سے اسپاؤس کی یا کسی کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ ایک دم وڈو ہوڈ کی طرف چلے گئے. وہ کیا وجہ ہے یہ بھی میرے سامنے زیچے آئی، اور یہ آج سے تقریباً اس چیز کو 14-15 سال پہلے میری اپنی ہی ایک فرینڈ تھی، تو میں نے اس کا ذاتی طور پہ اس وقت میں یہ سیکھ رہی تھی، میں آپ کو ذاتی آپ کو مشاہدہ اس میں آپ کو شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. تو میں نے اس کا مارس کی پوزیشن جب دیکھی تو اس کے مارس کی پوزیشن 4th میں دیکھی، اس کے اپنے ہی زیچے میں دیکھا کہ زہرہ اور زحل کی پوزیشن بہت اچھی تھی. حالانکہ میں نے سیکنڈ پارٹی کا زیچہ نہیں دیکھا تھا، تو اس کی میں نے پوزیشن دیکھ کے، حالانکہ جب وہ مجھے ملی تو وہ اس وقت میرڈ تھی. جب میں نے اس کے زیچے کو اسٹڈی کیا تو ارلی میرج تھی، یعنی کہ اباؤٹ 19 to 20. تو یہی بات تھی، ایسا ہی ہوا تھا. لیکن سڈن میں نے دیکھا کہ پائسز میں مارس اس کے 4th ہاؤس میں تھا اور سیٹن جو تھا وہ 7th ہاؤس میں تھا. بے شک اس کی سینیسٹری نام کے حساب سے ان کے سپاؤس کے ساتھ اچھی مل رہی تھی، لیکن مجھے ایک ڈاؤٹ ہو گیا کہ 35 اور 42 کے درمیان ان کی اچانک لائف میں یا تو بریک آ جائے گا یا شادی شدہ لائف ٹوٹ جائے گی یا کچھ ایسا انسیڈنٹ ہوگا کہ یہ آپس میں سیپریٹ ہو جائیں گے. اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 35-36 راؤنڈ اباؤٹ اس کی عمر میں اس کو وڈو ہوڈ یعنی کہ بیوگی ہو گئی، سڈن اس کے اسپاؤس کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ چیز میں نے اپنے مشاہدات سے، اپنے تجربات سے، زیچوں کو پڑھ کے، ان کو دیکھتے ہوئے اس چیز کو میں نے اسٹڈی کیا، اور آج یہاں تک یعنی کہ 20 سال کم و بیش 20 سال لگ بھگ ہو گئے ہیں کہ یہ چیز بالکل سکسیسفل اور اس چیز میں میں کامیاب جا رہی ہوں. اور یہ جو چیز ہے میرا مشاہدہ یہ بالکل ایکوریٹ چل رہا ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے آج میں نے اسی ویڈیو کے بارے میں آپ کو بتانا تھا کہ پسند اور ناپسند کی شادی پتہ چل جاتا ہے زیچے میں، اور اگر کسی کو ریکمینڈ کیا جائے تو اس کو اس دیر تک سٹاپ ہو جانا چاہیے تھا، جلدی نہیں کرنی چاہیے. اور میں آپ کو جاتے جاتے ایک ایڈوائس اور بھی کروں گی کہ خاص کر لڑکے لڑکیوں کا ارلی ایج میں، ہم تو بعض اوقات کہتے ہیں کہ بچوں کا نہیں زیچہ بنوانا چاہیے، اس میں وہم و گمان یا کوئی ایسی چیزیں پڑ جاتی ہیں، لیکن یہ بات اگر پازیٹیو وے سے دیکھا جائے تو بجائے اس کے کہ ہم زندگی کو خراب کریں، کیونکہ 99% میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو میں بولا تھا منگلیک کی ویڈیو میں کہ 99% جو مارس ہے یہ 6 جگہ پہ یعنی کہ 7 ہاؤسز میں یہ خراب ہوتا ہے ایکسیپٹ 3 ہاؤسز میں. تو کیوں ہماری آگے جو نئی جنریشن ہے یا آگے نئی جو نوجوان نسل ہے شادیوں میں حالات میں یہ کیوں اتنی ڈائیورس اور کیوں اس کی شرح ریٹ بڑھ رہی ہے اور کیوں ایک دم سڈن بریکس اور اس طرح کی فضولیات قسم کی یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے. تو اس لیے
پہلے سے احتیاط اچھی چیز ہوتی ہے۔ لیٹس سپوز اگر ہم کسی کو اتنا گائیڈ کر دیں کہ 18 سے 20 کے درمیان شادی نہیں کرنی، اباؤٹ 24 یا 28 کی ایج میں یہ شادی کریں، اور دوسری پارٹی بھی اگر یہ چیز ہو تو اس کا کریں، تو یہ بہتر ہوگا بجائے اس کے کہ اس کی زندگی کو آپس میں خراب کر دیا جائے۔ تو ہونا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے، بس یہ تھوڑی سی گائیڈ لائن ہے کہ وہ بھی اللہ ہی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ اس چیز کے ایسے بعد اچھا ہوگا، اور اچھا ہونے کے لیے ہم لوگ مورا ہیں، ہم لوگ وسیلے ہیں کہ ہم لوگ آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں۔ تو اسی ضمن میں زہرہ زول کو یا اس کمپیٹیبلٹی کو بھی دیکھتے ہوئے ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بجائے اس چیز کے پیچھے پڑ جانے، اور ایک ٹریک پہ میں اکثر کالجز یونیورسٹیز میں جب میرا وزٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ اکثر و بیشتر 90% جو لڑکے لڑکیاں ہیں وہ آپس میں پسند اور اس قسم کی فضولیات میں جو کہ فیلئر ہوتے ہیں اور جسٹ ٹائم پاس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات میں نے ایسی لڑکیوں کو روتے ہوئے بھی دیکھا ہے کہ جو بہت سیریس حد تک آگے تک چلی جاتی ہیں، لیکن ان کی زندگی سے مجھے بہت دکھ اور بہت ایک طرح کا رونا آتا ہے ان کی زندگی سے کہ یہ ان کے ساتھ مسائب ہو جاتا ہے۔ اس لیے گائیڈ لائن کے طور پر یہ چیز زیچے کو اسٹڈی کروا لینی چاہیے۔ یہ ایک اچھی ایک آپ کے لیے چیز ہوگی کہ آپ اباؤٹ 12 to 18 ایئرز میں بچہ بچی جو بھی ہے اس کے زیچے کو آپ لازمی گائیڈ کریں، ضرور پڑھوائیں، اور اس کو یہ ایک گائیڈ لائن کے طور پر خاص کر میں ان پیرنٹ سے اسے ایڈوائز کروں گی کہ وہ ضرور زیچے کو اس طرح اسٹڈی کروائیں تاکہ ہم قبل از وقت آنے والے برے یا اچھے حالات کی آگاہی ہو جائے۔ تو ناظرین، آپ کو کیسی لگی میری ویڈیو، اور اس میں آپ کو جو بھی میری ناقص معلومات تھیں کچھ ادھوری رہ جاتی ہیں، اتنا لمبا بولنا اور اتنے پیرائے میں بولنا، بعض اوقات اتنا سیکوینس میں نہیں رہنا ہوتا، بعض اوقات بندہ نہیں اتنا ایکسپلین کر پاتا، لیکن جب میرے پاس زیچے یا اس فارم میں چیز آتی ہے تو میں ان کو ایٹ لیسٹ سیٹسفائڈ کر دیتی ہوں، اور بہت سے ان ناظرین کو میں سلام پیش کرتی ہوں جو اس چیز کو بہت زیادہ گائیڈ لے کے اور اس کے اوپر چلتے ہیں، اور بہت سی زندگیاں تباہ ہونے سے اللہ کا شکر ہے وہ بچ جاتی ہیں۔ جاتے جاتے پھر ایک بات کروں گی، جو اللہ تعالیٰ نے چاہنا ہے، جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، لوح تقدیر کا لکھنے کا مالک وہی ہے، اسی نے ہماری قسمت میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں، اور اسی کے کہنے پہ یہ چیز اچھی یا بری ہونی، گائیڈ ملنے کی بھی جو ہے توفیق وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دینی ہوتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی انفارمیشن لے کے حاضر ہوں گی۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔